अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। सूरह बकरा के मुताले में हमारा आज रुकू नंबर 34 है और इस रुकू की ख़ासियत यह है कि इसमें आयतुल कुर्सी भी है। आयतुल कुर्सी कुरान करीम की वो आयत है जिसमें अल्लाह ताला ने अपना तारुफ़ पेश किया है। तो अभी हम रुकू नंबर 34 का स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरमाया जा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, अनफ़िकू उस खर्च करो तुम, मिम्मा रज़क़नाकुम जो तुम्हें हमने दिया है, रिज़्क़ या हमने जो तुम्हें माल मता बख्शा है, मिन क़ब्ली इससे पहले, अन यअतिया यौमुन ला बैउन इससे पहले कि वो दिन आए जिसमें कोई ख़रीदो फ़रोख्त होगी, ला बैउन फ़ीही वला हुल्लतुन वला शफ़ाअतुन ना दोस्ती काम आएगी और ना सिफारिश, वल काफ़िरून हुमुज़ ज़ालिमून और ज़ालिम असल में वही हैं जो कुफ़्र की रविश इख्तियार करते हैं। अब यहाँ पे ख़र्च करने की बात की जा रही है। यहाँ क्या कहा जा रहा है कि जो तुम्हें माल मता हमने बख्शा है उसमें से ख़र्च करो। माल मता से मुराद सिर्फ़ ये नहीं होता कि आपके पास सिर्फ़ माल और दौलत हो तो वो ख़र्च करो। अल्लाह ताला ने आपको हमें जो सलाहियत दी है हमें उसका इस्तेमाल करना है, चाहे वो बोलने की सलाहियत है, चाहे वो लिखने की सलाहियत है, चाहे वो अल्लाह की राह में निकलने की, लोगों को दावतें देने की सलाहियत है। जो भी सलाहियत हमें बख्श दी गई है हमें उसका इस्तेमाल करना है, उसको ख़र्च करना है। और इसमें से बेहतरीन चीज़ जो है इल्म की सलाह जो हम हासिल करते हैं उसको फैलाना है और उससे लोगों को मुस्तफ़ीद करवाना और इसे एक सदका जारिया जो हमारे लिए बन जाता है। सबसे बेहतरीन सलाहियत ये है कि हम इल्म हासिल करें, अच्छाई और बुराई की तमीज़ हमें मिले और इसे हम दूसरों तक पहुँचाएँ कि सही रास्ता क्या है और गलत रास्ता क्या है। और ये हमारा सिर्फ़ हमारे लिए फ़लाह का बाइस होगा बल्कि हमारे लिए एक सदका जारिया भी होगा। अब यहाँ पे राह खुदा में ख़र्च करना ये कि इरशाद ये हो रहा है कि जिन लोगों ने ईमान की राह इख्तियार की है उन्हें उस मकसद के लिए जिस पर वो ईमान लाए हैं माली कुर्बानियाँ बर्दाश्त करनी चाहिए। अल्लाह की राह में जो इन्फाक नहीं करते, ख़र्च नहीं करते, वो ज़ालिम और काफिर हैं। ये हम आगे कुरान पाक में इसका मज़ीद मुताला भी करेंगे। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, वो शख्स कैसे मुसलमान हो सकता है जो ख़ुद तो पेट भरकर सो जाए और उसका पड़ोसी भूखा रहे। हम अपने उसमें देखते हैं हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की लाइफ में कि वो रात भर जागते थे आवाम की खबरगीरी करने के लिए, कहीं कोई भूखा ना सो जाए, कहीं किसी के पास कोई और मसले मसाइल ना हो। आज हमारा रवैया जो है अपने माशरे में हम देखते हैं तो इसके बिल्कुल अपोज़िट चल रहा है कि आज के हुक्मरान जो हैं वो अपने अयाशियों में मसरूफ़ हैं और हमारी आवाम जो है वो गरीब और महरूम है। तो इसकी वजह सिर्फ़ यही है कि हम इल्म से महरूम हैं। कौन से इल्म से? जो हमें कुरान जो इल्म हमें दे रहा है इससे महरूम है, जिसकी वजह से एक अपोज़िट माशरा हमारे सामने आ रहा है। अब इससे अगली जो आयत है वो आयतुल कुर्सी है। आयतुल कुर्सी जो है 255 इसकी आयत है और ये आयत जो है इसमें अल्लाह ताला अपना बेहतरीन तारुफ़ पेश कर रहे हैं कि अगर कोई हमसे पूछे कि अल्लाह कौन है तो हम इसके जवाब में उसको आयतुल कुर्सी पढ़कर सुना सकते हैं कि उसमें अल्लाह ताला ने अपना पूरा तारुफ़ बहुत अच्छे से बयान कर दिया है। अल्लाह फरमा रहा है, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुआ, अल्लाह वो है, ला इलाहा इल्ला हुआ जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, अल हय्युल क़य्यूम वो हमेशा से है और वो ज़िंदा है और हमेशा ज़िंदा जावेद हस्ती है और हमेशा ही रहने वाला है। ला ताख़ुज़ुहु सीनतुन वला नौम, ना वो ना सोता है ना उसे ऊँग आती है। लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़,
اس کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، جو اس کی جناب میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے۔ اب آگے کیا فرمایا جائے؟ من ذا الذی، کون ہے جو اس کی جناب میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو کچھ بندوں کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے اس سے بھی وہ واقف ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اس سے بھی واقف اور اس کی معلومات میں سے کوئی چیز ان کی گرفت ادراک میں نہیں آ سکتی الا یہ کہ کسی چیز کا علم وہ خود ہی ان کو دینا چاہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی حکومت آسمانوں اور زمین پر چھائی ہوئی ہے۔ ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم، اور ان کی نگہبانی اس کے لیے کوئی تھکا دینے والا کام نہیں ہے، بس وہی ایک بزرگ و برتر ذات ہے۔ اب یہاں پہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا تعارف اسٹارٹ میں کہاں سے ہو رہا ہے کہ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یعنی نادان لوگ جو ہیں اپنی جگہ چاہے کتنے ہی خدا اور معبود بنا رکھے ہوں، مگر اصل واقعہ یہ کہ خدائی پوری کی پوری جو ہے بلا شرکت غیر اس غیر فانی ذات کی ہے، جو کسی کی بخشی ہوئی زندگی سے نہیں بلکہ آپ اپنی ہی حیات سے زندہ ہے، اور جس کے بل بوتے پر ہی کائنات کا سارا نظام قائم ہے۔ وہ اپنی سلطنت میں خداوندی کے جملہ اختیارات کا مالک وہ خود ہی ہے، کوئی دوسرا نہ اس کی صفات میں شریک ہے، نہ اس کے اختیارات میں اور نہ اس کے حقوق میں۔ لہٰذا اللہ کو چھوڑ کر یا اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا کر زمین یا آسمان میں جہاں بھی کسی اور کو معبود الہ بنایا جا رہا ہے، ایک جھوٹ گھڑا جا رہا ہے اور حقیقت کے خلاف جنگ کی جا رہی ہے۔ اب آگے جو فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 7 دن اور 7 وہ جو ہے زمین و آسمانوں کا مالک ہے، تو یہاں پہ کچھ لوگوں کا جو خیال تھا اس وقت کے دوسری آسمانی کتابوں میں بھی ہمیں لوگوں نے اس میں تو جو ہے تخریفات اور وہ جو کر دیے اضافے وغیرہ کر دیے، تو اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں زمین اور آسمان کو پیدا کیا اور 7ویں دن آرام کیا۔ تو یہاں پہ کیا فرمایا جا رہا ہے کہ زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، اور کون ہے جو اس کی جناب میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے۔ یہ یہاں پہ ان مشرکین کو جو ہے ان کے مشرکین کے جو خیالات ہیں ان کو غلط ثابت کیا گیا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بزرگ انسان یا فرشتوں یا دوسری ہستیوں کے متعلق یہ گمان رکھتے ہیں کہ خدا کے ہاں ان کا بڑا زور چلتا ہے، اور جس بات پر وہ اڑ بیٹھتے ہیں وہ منوا کر چھوڑتے ہیں، اور جو کام چاہیں خدا سے لے سکتے ہیں۔ انہیں بتایا جا رہا ہے کہ زور چلانا تو درکنار، کوئی بڑے سے بڑا پیغمبر اور کوئی مقرب ترین فرشتہ اس بادشاہ ارض و سما کے دربار میں بلا اجازت زبان کھولنے تک کی جرات نہیں کر سکتا۔ اب اگلی آیت میں جو فرمایا جا رہا ہے کہ اس کی معلومات میں سے کوئی بھی چیز ان کے گرفت ادراک میں نہیں آ سکتی الا یہ کہ کسی چیز کا علم وہ خود ہی ان کو دینا چاہے۔ اب اس حقیقت کے اظہار سے بھی شرک کی بنیادوں پر ایک اور ضرب لگتی ہے۔ اوپر کے فقروں میں اللہ تعالیٰ کی غیر محدود حاکمیت اور اس کے مطلق اختیارات کا تصور پیش کر کے یہ بتایا گیا ہے کہ اس کی حکومت میں نہ تو کوئی شریک ہے، نہ کسی کا اس کے ہاں کوئی زور چلتا ہے کہ وہ اپنی سفارشوں سے اس کے فیصلوں پر اثر انداز ہو سکے۔ اب ایک دوسری حیثیت سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ کوئی دوسرا اس کے کام میں دخل کیسے دے سکتا ہے جبکہ کسی دوسرے کے پاس وہ علم ہے ہی نہیں جس سے وہ نظام کائنات اور اس کی مصلحتوں کو سمجھ سکتا ہو۔ انسان ہو یا جن، فرشتے یا دوسری مخلوقات، سب کا علم ناقص اور محدود ہے۔
کائنات کی تمام حقیقتوں پر کسی کی نظر بھی محیط نہیں۔ پھر اگر کسی چھوٹے سے چھوٹے جز میں بھی کسی بندے کی آزادانہ مداخلت یا اٹل سفارش چل سکے تو سارا نظام عالم درہم بھرم ہو جائے۔ نظام عالم تو رہا درکنار، بندے تو خود اپنی ذاتی مصلحتوں کو بھی سمجھنے کے اہل نہیں ہیں۔ ان کی مصلحتوں کو بھی خداوند عالم ہی پوری طرح جانتا ہے، اور ان کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ اس خدا کی ہدایت و رہنمائی پر اعتماد کرے جو علم کا اصل سرچشمہ ہے۔ پھر آگے فرمایا وسیع کرسی السماوات والارض۔ یہاں پہ لفظ استعمال ہو رہا ہے کرسی کا۔ کرسی جو ہے ہمارے ہاں عموماً استعمال ہوتا ہے حکومت اور اقتدار کے لیے، اور اردو زبان میں بھی اکثر کرسی کا لفظ بول کر حاکمانہ اختیارات مراد لیے جاتے ہیں۔ یہ آیت آیت الکرسی کے نام سے مشہور ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی ایسی مکمل معرفت بخشی گئی ہے جس کی نظیر کہیں نہیں ملتی۔ اس بنا پر حدیث میں اس کو قرآن کی سب سے افضل آیت قرار دیا گیا ہے۔ اگلی آیت میں جو ہے فرمایا جا رہا ہے لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا واللہ سمیع علیم۔ دین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے، صحیح بات غلط خیالات سے الگ چھانٹ کر رکھ دی گئی ہے۔ اب جو کوئی طاغوت کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لے آیا، اس نے ایک ایسا مضبوط سہارا تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں، اور اللہ جس کا سہارا اس نے لیا ہے سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ یہ آیت ایک ایسی آیت ہے جس کو ہم اچھی طرح سے سمجھ لیں تو یہ ہمیں ہماری زندگی دنیا اور آخرت کی کامیابی کی ضمانت ہے، کہ اس میں یہاں پہ فرمایا گیا ہے دین کا لفظ پہلے استعمال ہوا ہے۔ دین کا مطلب ہے اللہ کے متعلق جو وہ عقیدہ ہے جو اوپر آیت الکرسی میں بیان ہوا ہے، اور وہ پورا نظام زندگی ہے جو اس عقیدے پر بنتا ہے۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کا یہ اعتقادی اور اخلاقی و عملی نظام کسی پر زبردستی نہیں ٹھوسا جا سکتا ہے۔ یہ ایسی چیز ہی نہیں جو کسی کے سر پر جبراً منڈھی جا سکے۔ یہ تو معاملات ہیں اللہ اور اس کے بندے کے درمیان کے، اور یہ صرف ان کو سمجھ میں آتے ہیں جو اس کے لیے جستجو رکھتے ہیں، جن کی جستجو جس کام کے لیے ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اسی کام میں اس کے لیے آسانیاں کرتے ہیں، چاہے پھر وہ نیکی کا راستہ ہو یا چاہے برائی کا یا بدی کا راستہ ہو۔ تو یہاں پہ ایک اور لفظ آگے استعمال ہو رہا ہے طاغوت کا۔ اصل میں طاغوت کو اگر ہم ڈکشنری میں دیکھا جائے تو یہ ہر اس شخص کو کہا جاتا ہے جو اپنی جائز حد سے تجاوز کر گیا ہو۔ اب یہاں پہ جو ہے قرآن کی اصطلاح میں طاغوت سے مراد وہ بندہ ہے جو بندگی کی حد سے تجاوز کر کے خود آقائی و خداوندی کا دم بھرے اور خدا کے بندوں سے اپنی بندگی کرائے۔ خدا کے مقابلے میں ایک بندے کی سرکشی کے 3 مرتبے ہیں۔ اب پہلا مرتبہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ہے فسق۔ فسق میں کیا ہوتا ہے کہ بندہ اصولاً اس کی فرما برداری ہی کو حق مانے مگر عملاً اس کے احکام کی خلاف ورزی کرے۔ دوسرا مرتبہ جو ہوتا ہے وہ ہے کفر کا۔ وہ کیا ہے؟ اس کی فرما برداری سے تو اصولاً انحراف کر کے یا تو خود مختار بن جائے یا اس کے سوا کسی اور کی بندگی کرنے لگے۔ یہ کیا ہے؟ کفر ہے، یعنی انکار کر دینا۔ اب تیسرا مرتبہ کیا ہے؟ وہ اس کا نام ہے طاغوت، یعنی کہ وہ مالک سے باغی ہو کر اس کے ملک میں اور اس کی رعیت میں خود اپنا حکم چلانے لگے۔ اس آخری مرتبے پر جو بندہ پہنچ جائے اسی کا نام طاغوت ہے۔ اب یہ طاغوت جو ہے صرف یہ نہیں کہ ہم ایک ہی چیز کو اللہ کی بندگی سے نکل گئے تو ہم اس کو تو سرکشی پہ آ گئے تو ہم اس کو طاغوت کہہ رہے ہیں۔ طاغوت یہاں پہ جو ہے طواغیت کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے، اور
اس سے یعنی اللہ سے منہ موڑ کر جب ہم انسان منہ موڑتا ہے، اللہ کے راستے سے منہ موڑتا ہے، تو وہ صرف ایک ہی طاغوت کے چنگل میں نہیں پھنستا، بلکہ بہت سے طواغیت اس پر مسلط ہو جاتے ہیں۔ ایک طاغوت جو ہے وہ شیطان ہے، جو اس کے سامنے نت نئی جھوٹی ترغیبات کا سدا بہار سبز باغ پیش کرتا ہے۔ دوسرا طاغوت جو بہت ہی بڑا طاغوت ہے، جس پر صحیح ہمیں کام کرنا ہے، وہ ہمارا نفس ہے، جو اسے جذبات وہ خواہشات کا غلام بنا کر زندگی کے ٹیڑھے سیدھے راستوں میں کھینچے لیا پھرتا ہے۔ اور بے شمار طاغوت باہر کی دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، بیوی اور بچے، اعزاء اور اقربا، برادری، خاندان، دوست، آشنا، سوسائٹی اور قوم، پیشوا اور رہنما، حکومت اور حکام، یہ سب اس کے لیے طاغوت ہی طاغوت ہوتے ہیں، جن میں سے ہر ایک سے اپنی اغراض کی بندگی کراتا ہے، اور بے شمار آقاؤں کا یہ غلام ساری عمر اسی چکر میں پھنسا رہتا ہے کہ کس آقا کو خوش کرے اور کس کی ناراضگی سے بچے۔ اب آگے فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ اللہ ولی الذین، اللہ حامی و مددگار ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ساتھی ہے کس کا؟ جو ایمان لائے، انہیں نکالتا ہے کس میں سے؟ تاریکی سے نکال کر روشنی میں لے کے آتا ہے۔ والذین کفروا، اور جو لوگ کفر کرتے ہیں، اولیاءہم الطاغوت، وہ کس کے ساتھی ہیں؟ طاغوت کے۔ طاغوت کا ہم نے تفصیل سے بتا دیا کہ طاغوت کیا چیز ہے۔ یخرجونہم من النور الی الظلمات، جو ان کو روشنی سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ ظلمات کہتے ہیں اندھیروں کو، اور یہ اپوزٹ ہے روشنی کا۔ جہالت، یہاں پہ نور اور تاریکی کی بات ہو رہی ہے، تو یہاں پہ اصل میں جو نور ہے، روشنی ہے، وہ ہمارا علم ہے، اور ظلمات کیا ہے؟ اندھیرا، تاریکی، جہالت ہے۔ اور روشنی اصل میں ہمیں کہاں سے ملتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے احکامات جو ہمارے پاس قرآن کریم کی صورت میں موجود ہے، یہ روشنی ہمیں یہاں سے ملتی ہے۔ پھر آگے فرمایا جا رہا ہے اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، یہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں جہاں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ کون لوگ؟ جو کہ روشنی سے تاریکی کی طرف نکال کر لے کے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے جو لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کے جاتے ہیں، اور ہمارے لیے اس راستے میں جو بھی مشکلات ہیں، ان مشکلات کو آسان بنائیں۔ آج کے اس درس میں اور اس ہماری ویڈیو میں جو بھی کوتاہی ہوئی ہے، اس سے میں اللہ تعالیٰ سے معافی کی خواستگار ہوں، اور آپ لوگوں سے بھی کہ اس میں جو بھی کوئی غلطی ہوئی ہو تو اس کی نشاندہی فرمائیں، تاکہ آئندہ سے اس کی غلطی کا ازالہ ہو سکے، اور اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، اللہ تعالیٰ کے پیغام کو، جو ہمارے لیے ہماری زندگیوں کو سنوارنے کے لیے آیا ہے، ہماری دین اور دنیا کی بھلائی اور آخرت کی بھلائی کے لیے آیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں عامل قرآن اور عامل قرآن بنائے، اور اس قرآن کے نور کو ہمارے دلوں میں اتارے، ہمارے گھروں میں اس کی روشنیاں دکھائی دیں۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔